बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। USP शान रमज़ान क्विज़ 2025 की होस्ट साइमा अली आपके सामने हाजिर है और आज हमारा ये छठा एपिसोड है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम अपने अगली सफ़र की तरफ गामज़न हैं। इससे एक तो ये वादा कि हमने हमेशा अपने तलबा और तालिबात की रहनुमाई करनी है, उसको पूरा कर रहे हैं, और दूसरा ये कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जिनके ज़रिए ये स्टूडेंट्स कुछ नया सीख सकें उनको उनके लिए दस्तयाबी का ज़रिया बनाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और उसके लिए हमारा USP का स्टूडियो हमेशा हमारी मदद करता है और ये स्टूडियो ना सिर्फ USP के स्टूडेंट्स बल्कि बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उसी तरह अपने दरवाजे ओपन रखता है। अगर वो किसी भी तरह की अपनी कोई भी स्किल यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो ये स्टूडियो के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और ज़रूर तशरीफ़ लाएँ ताकि अपने आप को आज़माएँ। और ये हमारा वादा है कि इंशाअल्लाह ताला आपको बिल्कुल यहाँ से कोई मायूसी नहीं होगी। पूरी की पूरी टीम बहुत माहिर है अपनी तमाम स्किल में और वो आपको गाइड करेगी। इसी तरह अब आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने सूरत अल इमरान के वर्स 9 में फरमाया है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता। इंडीड अल्लाह डज़ नॉट फेल इन हिज प्रॉमिस। और अल्लामा इकबाल ने भी इसको अपनी नज़म अपनी बुक बांगे दरा में कुछ इन अल्फाज में बताया कि ए मुसलमान हर घड़ी पेशे नज़र आया ला युखलिफुल मियाद रख। ये वो कलमा सदाकत है जो तकदीर के गिरदाब में भटके हुए दिलों के लिए चिराग़ हिदायत है, जो इज़्तिराब के सहरा में भटके हुए राही को सुकून की मंजिल तक पहुँचाने वाला मीनारा नूर है। और हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल ने इसी को आगे अपनी किताब बांगे दरा में जवाब ख़िज़्र, और ये जो नज़्म है जवाब ख़िज़्र ये असल में 2 हिस्सों में है। पहला इसका हिस्सा है ख़िज़्र राह और दूसरा है जवाब ख़िज़्र। और जो शेर मैं आपको सुनाने लगी हूँ ये उसके 8वें स्टेंज़ा दुनियाए इस्लाम द वर्ड ऑफ इस्लाम से है। मुस्लिम अस्ती सीना राज अज़ आरज़ुए आबाद गा, हर ज़मा पेशे नज़र ला युखलिफुल मियाद दार। और इस शेर के साथ जो थोड़ा बहुत हम इसको लेकिन बाद में डॉक्टर साहब से भी ज़रूर पूछेंगे। और यहाँ पर अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं, यू आर अ मुस्लिम, फिल योर हार्ट विद डिज़ायर, एट एवरी टाइम कीप बिफोर योर आइज़ द वर्ड माई प्रॉमिस इज़ नेवर ब्रोकन। हम चलते हैं अपने आज की टीम्स की तरफ। पहली टीम हमारे साथ टीम ए मौजूद है एमर्सन यूनिवर्सिटी से जी, अनीशा और मोहम्मद रिजवान, वेलकम। थैंक यू। और दूसरी टीम वुमेन यूनिवर्सिटी से महजबी और इकरा, वेलकम। और डॉक्टर सैयद उस्मान गनी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो सर। टीम्स आप देखें अभी तक कुछ एपिसोड्स कर चुके हैं, मेरा सवाल दोनों से है लेकिन बारी बारी आपने जवाब देना है। पहले आप जवाब दीजिएगा, एमर्सन यूनिवर्सिटी जितना आपका अब तक का एक्सपीरियंस है USP स्टूडियो के साथ, ये कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। इसलिए नहीं कि हम स्टूडियो में बैठे हैं नहीं वैसे। और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहा है। माइक यूज़ कीजिए। फर्स्टली ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहा है। एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुए और सीखने को बहुत कुछ मिला है हमें। माशाल्लाह। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो ये अनीशा बात कर रही थी कि सीखने को स्टूडेंट्स के लिए यही चीज़ें होती हैं, नई चीज़ें होती हैं। स्टूडियो में जाके बात करना, कैमरे में बैठ के बात करना, इस पे कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होता है। तो ये स्टूडेंट के लिए चीज़ें होनी चाहिए जो ISP ने USP ने इंतज़ाम किया है, बहुत अच्छा किया। स्टूडेंट की इससे इल्म में इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया जी। वुमेन यूनिवर्सिटी आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। स्पेशली मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी इनकी टीम को, बहुत कोऑपरेटिव है और बड़ा ही अच्छा बिहेवियर रहा है। कल परसों जब से हम आ रहे हैं तो इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा है। बाकी इन्होंने जैसे बात की है कि नॉलेज वाकई इंक्रीज़ हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है ऐसी जगह पर आकर, तो यकीनन आने का फ़ायदा हुआ है हमें। आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? जी, यहाँ आने का एक तो ये फ़ायदा हुआ है कि कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ है, उसके अलावा पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ है। और डॉक्टर साहब कितनी बातें सुन के समझ में आता है कि हमें थ्रू आउट स्टडी ही करना चाहिए, क्योंकि इतनी तफसील से हर बात पता होनी चाहिए, तभी इंसान टू द पॉइंट चल सकता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही हुआ है कि हमें नॉलेज का शौक़ पैदा हो गया। जी, असल में मकसद भी यही है इस प्रोग्राम का
کہ اس پروگرام کے تھرو ہمارے اندر صرف تھوڑی سی یہ ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ولولہ، ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ نہیں یار اب مجھے کرنا ہے، اب مجھے کچھ نہ کچھ دیکھنا ہے، اب مجھے یہ ایک چیز نئی چیز پتہ لگی ہے، اس کے بارے میں 2-4 چیزیں اور بھی میں جا کے پڑھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا. تو یہی اویئرنیس ہم نے پیدا کرنی ہے آپ کے تھرو بھی اور اس اسٹوڈیو کے تھرو بھی، کہ جو بھی بچہ آ رہا ہے وہ اپنے اندر صرف جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں لکیر کا فقیر نہ بنے، بلکہ ہر چیز کی گہرائی میں جا کے اس کی تصدیق کر کے تحقیق کر کے پھر کسی نتیجے پر پہنچے. اور قومیں اسی طرح ترقی کرتی ہیں، جتنی بھی قومیں آج ہم ترقی یافتہ دیکھتے ہیں ان کے پیچھے یہی محنت ہے. ہم اسی محنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں اچھا لگا کہ آپ لوگ اس نقطے پر پہنچ گئے جس نقطے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے تھرو ہوئی آپ ہی اس کا ذریعہ بنیں گے کہ آپ کے تھرو باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ اس چیز کو سیکھ کر آگے چلنے والے بنیں. بہت شکریہ. آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت اچھی ہے، ایکٹیو ہے، اور یہی کسی پروگرام کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے. ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹیم اے سیرت طیبہ ہے ہمارا سیگمنٹ، اور آپ تیار ہیں؟ جی. اوکے. وہ کون سا پہلا غیر مسلم قبیلہ تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت دی؟ قبیلہ نجران، قبیلہ حوازن اور قبیلہ نجار. غیر مسلم قبیلہ. قبیلہ حوازن. یہ سوال جواب ٹھیک نہیں ہے، صحیح جواب ہے قبیلہ نجران. قبیلہ نجران عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا جو آیا تھا آپ علیہ السلام سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. وفد آیا تھا پورا، اور وہ وفد 3 دن تک مسجد نبی میں ٹھہرا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے دوسرا سوال ہے، وہ کون سی زوجہ مطہرہ ہیں جنہیں جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی بشارت دی؟ حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، حضرت زینب بن حجش، حضرت ام حبیبہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی یہ جواب بالکل درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا چاہیے. تو پھر ان کو بھی بشارت دی گئی اور آپ کو بھی، تو پھر یہ نکاح ہوا. جی بہت شکریہ. ایک وضاحت سوال ہے، پوچھ سکتے ہیں؟ جی. یہ جو حضرت عائشہ کی عمر میں اختلاف ہے، جی جی یہ جو بخاری شریف میں ہے، جی جی 6 سال کی عمر میں جی جی نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، جی جی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ تو ایک بڑا تفصیل طلب سوال ہے. اس کو میں جو مختصر میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایک تو ہمیں کوئی بھی تاریخ کا جب بھی کوئی سوال ہمارے سامنے آتا ہے نا تاریخ کا، تو اس میں ہمیں اس تاریخ کے، اس وقت کے، اس لوگوں کے، اس ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس موقع پر بیٹھ کر آج کے ماحول میں بیٹھ کے تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے ماحول کے اعتبار سے. حالانکہ وہ تاریخ کو پڑھنا چاہیے تاریخ میں جا کے. اگر ہم نے 1400 سال پہلے کا کوئی واقعہ پڑھنا ہے تو ہمیں 1400 سال پہلے کے ماحول میں جا کے بیٹھنا پڑے گا. ابن خلدون تاریخ لکھی ہے ابن خلدون نے، اس میں یہی کہا ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ جب ہم عرب کی بات کر رہے ہیں، عرب علاقہ ہے، گرم علاقہ ہے، وہاں کے لوگ ہیں. اب وہاں پر ایک بچے کی عمر شادی کی کیا ہے؟ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں، اس وقت بھی دیکھیں تمام ملکوں کے اندر اب کتنا ڈیولپ ہوگی پوری دنیا، اب بھی پوری دنیا کے اندر بچی کی شادی کی عمر ایک نہیں ہے. ایسی کہیں پر 18 سال ہے، کہیں پر 16 سال ہے، کہیں پر 21 سال ہے. وہ کیوں؟ اس ماحول کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بچے کا گرو اپ کتنا ہو رہا ہے اس لحاظ سے. تو عرب قبیلے کے اندر آپ اگر باقی لوگوں کو بھی دیکھیں گے وہاں پر بھی کم عمر میں شادیاں ہو جاتی ہیں. آج کل بھی مختلف ہماری اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں بہت سی برادریاں ایسی ہیں جہاں پر 20 سال سے پہلے، 18 سال سے پہلے، 16 سال سے پہلے بھی بچے کی شادی کر دیتے. تو مقصد مختصر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، ویسے تفصیل بہت ہے اس کی، مختصر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر تاریخ کی کسی چیز کا ہم نے حوالہ دینا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے، تو ہمیں پورے ماحول کو دیکھ کر پھر اس لفظ کی تحقیق کرنی ہے. آج کے ماحول میں آج کے دماغ کے ساتھ تحقیق نہیں کر سکتے. جی سر، اتنا سوال کافی ہے، اتنا جواب کافی ہے. باقی انشاءاللہ پھر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ، کیونکہ پروگرام ہمارا مختصر ہے، اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ جا نہیں سکتا، لیکن اس میں پھر آپ کو لیکن شکریہ کہ آپ نے سوال کیا. یہ اچھا لگا کہ آپ نے یہ جرأت کا مظاہرہ کیا سوال کرنے کا. کیپ اٹ اپ. اچھا جی، ہم ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں. وومن یونیورسٹی، آپ سے پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے غلام آزاد کیے؟ 63، 50، 100، 80. سو غلام. صحیح جواب ہے 63 غلام آزاد کیے اپنی پوری حیات مبارکہ میں.
یہ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. آپ سے دوسرا سوال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام کیا تھا؟ برہا بنت عبد العزیٰ, فاطمہ بنت عمرو, زینب بنت وہب, صفیہ بنت کلاب. برہ نام تھا ان کا. جی صحیح جواب ہے برہ بنت عبد العزیٰ. یہ آپ علیہ السلام کی نانی تھیں, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ. جی چلے میرا بھی تلفظ ٹھیک ہو گیا اس بار میں, برہ. اوکے, تھینک یو سو مچ. اور یہاں تک ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے. ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, قرآن حکیم. یہ میں پہلے سیگمنٹ کا نام اس لیے لیتی ہوں تاکہ آپ کی جو بھی میموری میں اس کے متعلق کچھ یادداشت جو بھی موجود ہے اس کو آپ جمع کر لیں, جیسے کہتے ہیں نا فولڈر ایک طرف کر لیں. ٹھیک ہے, تو قرآن حکیم, اس سے ہم اب پہلا سوال کریں گے. قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس آسمانی کس آسمانی جرم ہیونلی باڈی کا ذکر آیا ہے؟ یعنی آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سے کس چیز کا ذکر آیا ہے سب سے زیادہ؟ چیز یا مخلوق؟ چاند, سورج, ستارے, کہکشاں. سورج. یہ جواب ٹھیک نہیں ہے, جواب ہے چاند. چاند کا ذکر سب سے زیادہ قرآن پاک میں آیا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. قرآن کے مطابق سب سے زیادہ اقوام سابقہ کے عذاب کس نبی کی قوم پر آئے؟ حضرت لوط علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام. جی جواب درست ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور اب وومن یونیورسٹی آپ سے پہلا سوال ہے قرآن حکیم سیگمنٹ سے. قرآن میں حج کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ آل عمران, الحج, البقرہ, التوبہ. سورت بقرہ میں بھی آیا ہے اور سورت بقرہ, سورت آل عمران میں بھی آیا ہے. ویسے آپ کو کوئی ایک جواب دینا ہوگا. آپ کو صرف پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہاں بات ہو رہی ہے حکم کی. ایک ہے ذکر, ایک ہے حکم. ایک ہے ذکر آیا کہ جی حج کرنا چاہیے, حج کے فضائل ہیں, حج کی یہ چیزیں. ایک ہے کہ مسلمانوں پر حج فرض کیا گیا یا کوئی بھی اس کے بارے میں جو حکم نازل کیا گیا. تو سوال کو پہلے سمجھیں کہ حج کا حکم کس صورت میں آیا. سورت بقرہ. حج کا حکم سورہ آل عمران میں آیا ہے. جواب آپ کا درست نہیں ہوا. جی قرآن میں انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر سب سے تفصیل سے کہاں ملتا ہے؟ سورۃ المومنون, سورۃ الفیل, سورۃ النجم, سورہ یاسین. انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر. ٹائم اپ ہو گیا جی آپ کا. فوراً بتا سکتے ہیں تو بتا دیں. سورۃ یاسین. غلط جواب ہے جی, سورۃ المؤمنون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. پھر نطفہ سے مضغہ, پھر خلقہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں, ساری جو ترتیب ہے یہ سورہ مومنون کے اندر ذکر ہے. جی بہت شکریہ. تیسرا سیگمنٹ ہے تاریخ اسلام اور پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. خلافت عثمانیہ کے عروج کے دوران یورپ کی سب سے بڑی طاقت کون تھی؟ ہسپانیہ, ہنگری, فرانس, برطانیہ. برطانیہ. نہیں, ہسپانیہ صحیح جواب ہے. ہسپانیہ جس کو آج کل اسپین بھی کہا جاتا ہے, اس وقت یورپ کی سب سے بڑی طاقت وہ تھی. جی آپ سے دوسرا سوال ہے. خلافت عثمانیہ کی بقا کے لیے چلائی جانے والی تحریک کا نام کیا تھا؟ تحریک خلافت, تحریک ریشمی رومال, تحریک عثمانیہ, تحریک آزادی. خلافت عثمانیہ کی بقا کے لیے چلائی جانے والی تحریک کا نام کیا تھا؟ تحریک خلافت, تحریک ریشمی رومال, تحریک عثمانیہ, تحریک آزادی. تحریک عثمانیہ.
جی یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. میں جس چیز میں آپ کو پھنسانا چاہتا تھا اس میں پھنس گئے. تو اصل میں یہ تحریک خلافت تھی اور یہ 1919 میں چلائی گئی تھی جب اور اسی دوران ہی 1923 میں تحریک خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا. جی جی. تو جب اس کے خاتمے کی کوششیں چل رہی تھیں تو اس وقت 1919 میں مسلمانوں نے یہ تحریک چلائی تھی جس کا نام تحریک خلافت رکھا گیا تھا. جی بہت شکریہ آپ کا. اور ٹیم بی آپ کی طرف پہلا سوال ہے تاریخ اسلام سے. اس دفعہ سوالات ذرا مشکل ہیں. ظاہر ہے جیسے جیسے ٹائم وہ لیول آگے بڑھ رہا ہے تو سوالات مشکل ہوں گے. تو پہلا سوال ہے آپ سے کہ اسلامی تاریخ میں کس امام کو امام دار الحجرہ کہا جاتا ہے؟ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، امام ابو داؤد. امام مالک. جی بالکل درست جواب ہے کیونکہ یہ دار الحجرہ سے ہی یہ بات واضح ہے کیونکہ دار الحجرہ مدینہ کو کہتے ہیں اور آپ نے ساری زندگی مدینہ میں گزاری اور اس وجہ سے آپ کا نام امام دار الحجرہ ہے. جی دوسرا سوال ہے آپ سے. 1258 میں منگولوں نے بغداد پر حملہ کر کے عباسی خلافت کا خاتمہ کیا. اس وقت خلافت کا سربراہ کون تھا؟ المستعصم باللہ، الناصر الدین اللہ، المستنصر باللہ، المعتمد اللہ. یہ نام ہے. جی جی المعتصم باللہ. جی جواب درست ہے. زبردست. آج ٹیمز اچھی تیاری کر کے آئی ہیں لیکن ناظرین اس سے آگے کا مقابلہ آپ دیکھ سکیں گے USP شان رمضان کوئز میں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. جی شان رمضان 2025 میں آپ کو خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ پہ تھے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ہمارا پورا شو سپانسر کیا ہے نسا کاسمیٹکس بنانے والوں نے اور اس کو ارینج کیا ہے کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی نے. تو ہمارا چوتھا سیگمنٹ ہے مسلمان سائنسدان. ٹیم اے سے پہلا سوال ہے حیوانات و نباتات پر کس مسلم سائنسدان کا کام حتمی سمجھا جاتا ہے؟ الاسمی، البیرونی، الرازی، الفارابی. آپشن دوبارہ بتانا. الاسمی، البیرونی، الرازی، الفارابی. حیوان و نباتات پر کس مسلم سائنسدان کا کام اتھینٹک ہے؟ الاسمعی، البیرونی، الرازی، الفارابی. اسمی. الاسمعی. جواب درست ہے. عبد المالک اسمی. جی زبردست. آپ سے دوسرا سوال ہے لوہے کے آسمان سے زمین پر نازل ہونے کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ پہلی صورت ہے الحدید، العمران اور سورہ یوسف اور نحل. یہاں پہ میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے مسلم سائنسدان اس میں ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ مسلم سائنسدان بھی ہوں گے، اسلام اور سائنس کا تعلق بھی ہوگا، قرآن اور سائنس کا تعلق بھی ہوگا کیونکہ مسلم سائنسدان تو جو مشہور ہیں وہ تو 10-12 ہیں، اس میں تو پورا ہم شو نہیں چلا سکتے. تو اس وجہ سے اسلام اور سائنس کا بھی جو تعلق ہے اور قرآن کے اندر بھی جو سائنسی تعلقات موجود ہیں ان سے بھی سوالات ہوتے ہیں. تو یہ سوال اسی طرز کا ہے کیونکہ لوہا بھی ایک سائنسی چیز ہے تو وہ اس کا تذکرہ کس صورت میں ہے. لیکن یہ تو بات ہمیں پہلے بتانی چاہیے تھی کہ اسلام اور سائنس میں بھی سوال ہو سکتے ہیں. ہم تو مسلم سائنس پڑھ کے ہیں. چلیں پھر ابھی اس میں سے دیکھیں پھر اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو بتا دیں. دوبارہ بتانا آپشن. لوہے کے آسمان سے زمین پر نازل ہونے کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ الحدید، آل عمران، یوسف، النحل. الحدید. بالکل صحیح جواب. اس لیے آسان جواب دیا، اس لیے سوال آسان رکھے ہیں کہ اگر کسی کو لوہے کی عربی بھی آتی ہے تب بھی وہ سوال کے جواب تک پہنچ سکتا ہے. جی زبردست. اور تکا لگایا آپ نے؟ نہیں. اچھا لوہے کا معنی آتا ہوگا. میں جو معنی آتا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی ٹیم بی وومن یونیورسٹی آپ سے پہلا سوال ہے مسلمان سائنسدان کے سیگمنٹ میں سے. زمین کی گولائی کا تذکرہ قرآن میں کس صورت میں ہوا ہے؟ الزمر، البقرہ، النمل، الرحمن. ٹائم آپ ہو گیا آپ کا ٹیم. جلدی بتا دیں.
صحیح جواب سورہ زمر. بہت شکریہ جی، صحیح جواب ہے آپ کا. اور دوسرا سوال ہے آپ سے، چاند کی روشنی منعکس شدہ روشنی ہے، یہ قرآنی سائنسی حقیقت کس آیت میں کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ الفرقان، الشمس، البقرہ، النحل. یعنی یہ ایک سائنسی تحقیق ہے نا کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، چاند سورج کی روشنی کو منعکس کر کے آگے بھیجتا ہے. اب یہ حقیقت ایک قرآن کی ایک صورت میں بیان ہوئی ہے. سورۃ الشمس میں نہیں، یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، سورۃ الفرقان میں ہے. جی آخری سیگمنٹ آج کے ایپیسوڈ کا، تاریخ پاکستان. ٹیم میں آپ سے پہلا سوال، قیام پاکستان کے وقت کس سیاسی رہنما نے مسلم لیگ کی مخالفت کی؟ ابوالکلام آزاد، لیاقت علی خان، حسین شہید سہروردی، مولوی فضل الحق. آپ کو سوال سمجھ آیا؟ قیام پاکستان کے وقت کس سیاسی رہنما نے مسلم لیگ کی مخالفت کی؟ ابوالکلام آزاد، لیاقت علی خان، حسین شہید سہروردی، مولوی فضل الحق. مولوی عبدالحق. مولوی عبدالحق مولوی عبدالحق کا میں نے آپشن نہیں دیا. دوبارہ بتانا آپشن. ابوالکلام آزاد، لیاقت علی خان، حسین شہید، مولوی فضل الحق. فوراً جواب دے دیں. لیاقت علی خان. غلط جواب. جواب غلط ہے جناب. لیاقت علی خان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے، وہ تو وزیر اعظم بھی بنے، وہ کیسے پاکستان اور مسلم لیگ کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ مولانا عبدالحق. مولانا عبدالحق کا نام ہی نہیں ہے اس کا. مولانا ابوالکلام آزاد ہاں یہ تھے جو انڈیا میں ہی رہ گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ قیام پاکستان نہیں ہونا چاہیے. جی دوسرا سوال ہے، قائد اعظم کی زندگی پر لکھی جانے والی پہلی سوانح عمری کب لکھی گئی؟ 1954، 1950، 1960، 1966. Can you repeat the options? 1954، 1950، 1960، 1966. نائنٹین 56. 56 کا تو میں نے آپشن نہیں بولا. 1954. جی جواب درست ہے. تکا زندہ باد. تکا لگ گیا ہے. پڑھا تھا یہ. میں نے پڑھا. چلیں پڑھا تھا. چلیں بہت شکریہ جی. وومن یونیورسٹی آپ سے پہلا سوال ہے، آخری سیگمنٹ ہے تاریخ پاکستان. اور تحریک پاکستان کے دوران سب سے پہلے پاکستان زندہ باد کا نعرہ کس نے بلند کیا؟ مولوی فضل الحق، لیاقت علی خان، قائد اعظم، راجہ صاحب محمود آباد. ریپیٹ کریں آپشن. مولوی فضل الحق، لیاقت علی خان، قائد اعظم، راجہ صاحب محمود آباد. ٹائم اپ ہو گیا ٹیم آپ کا. فوراً جواب لیاقت علی خان. غلط جواب، مولوی فضل الحق. بہت بیسک کوشچن تھا یہ. 8ویں کی کلاس کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد کا نعرہ مولوی فضل الحق نے لگایا. جی دوسرا سوال ہے آپ سے، قائد اعظم محمد علی جناح کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا فضل الحق، عبدالرب نشتر، مولوی عبدالحق. شبیر احمد عثمانی. جی درست جواب. درست جواب ہے. ابھی رزلٹ ہو جائے گا تو ہم تھوڑی سی بات کر رہے تھے اس اسٹوڈنٹ کے کوشچن پہ، جی جی تو اگر آپ اس کو کمپلیٹ کر دیں. جی تو اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر ہے اس میں ایک روایت میں آتا ہے 6 سال اور ایک روایت میں آتا ہے 9 سال. تو ایک تو تاریخ کے واقعات میں ہمیں روایات کا اختلاف بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی روایات بھی مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں 12 سال بھی ہے. دوسری بات جو میں تاریخ کے عنوان سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہر علاقے کی جو عمر ہوتی ہے اور ہر علاقے کی جو ثقافت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اس دوران میں، اس عمر میں، اس وہاں کے لوگوں میں یہ روایت تھی کہ وہاں جلدی شادی ہو جایا کرتی تھی، دیر سے شادی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اگر باقی لوگوں کو بھی دیکھا جائے تو اس لیے پہلے اعتراض یہ بنتا ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنا مقصود اگر ہو تو پھر تو کوئی بھی بات لی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پر اگر
فطری طور پہ بھی دیکھا جائے تو لڑکیاں کی جو ایک طبعی عمر ہوتی ہے شادی کی، وہ بھی اس آج کل بھی دیکھا جائے تو عمر کوئی بھی ہے اس میں جو بھی طے ہو جائے حکماء کی طرف سے، ڈاکٹروں کی طرف سے، تو اس وقت 9 سال کی عمر کیا 9 سال سے پہلے بھی بچیاں شادی کے قابل ہو جایا کرتی. تو اگر ان سارے عوامل کو ہم مد نظر رکھیں، سامنے رکھیں، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا. ٹھیک. اور اگر آپ کے سوال کا جواب ہو گیا تو ٹھیک، اگر کوئی یہ میں ایک اور سوال بھی بنتا ہے نا، لیکن کہ ابھی آیا کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، جی جی کیا کبھی کسی کی شادی کم عمری میں ایسے ہوئی ہے کسی صحابہ کرام کی؟ ایسے ہی دیکھیں، یہ تو جیسے روایت میں حضرت عائشہ کا ذکر آتا ہے، جی جی اسی طرح کسی اور صحابیہ کا بھی ذکر آتا ہے؟ نہیں، ایسے دیکھیں، یہ ہم اگر کوئی مکالمہ کریں گے نا، اس مکالمے کے اندر ہم ان چیزوں کو اس چیز کو بنیاد نہیں بنا سکتے کہ ہمیں کوئی مثال دکھائیں. مثال ضروری نہیں ہے. اور سب سے پہلے ویسے عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات بھی ایسی ہیں کہ جو باقی امت کے لیے نہیں ہیں. آپ کے لیے 4 سے زائد شادیاں بھی ہیں، آپ کے لیے حق مہر کا مقرر نہ ہونا بھی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں. تو اگر ہم اس چیزوں پہ جائیں گے تو پھر نبی کی خصوصیات میں بھی، اگرچہ نبی کی خصوصیت نہیں، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے عوامل میں نے آپ کو بتا دیے. باقی اس پہ مزید تفصیل کے لیے میں آپ کو کتابیں بھی دوں گا، اور ابھی چونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا ہے، اس میں ہم زیادہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو پروگرام کے بعد انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید وضاحت. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج ہمارا پہلا ایسا ایپیسوڈ ہے جس میں رزلٹ آ رہا ہے، اور اب ہم اپنے چونکہ دونوں یونیورسٹیز نے 10 میں سے 5 اسکور کیا ہے، تو ہمارے جو مطلب شروع میں ہم نے یہ کچھ رولز بتائے تھے کہ یہ اپنی اپنی مرضی کا سیگمنٹ چنیں گے اور ہم ان سے ایک ایک سوال پوچھیں گے. تو آپ سیگمنٹ بتائیے ٹیم اے تاکہ آپ سے سوال کیا جائے. سیرت طیبہ، قرآن حکیم، تاریخ اسلامی، مسلم سائنسدان، تاریخ پاکستان. 5 سیگمنٹ ہیں، آپ ان میں سے سیگمنٹ چوز کیجئے. سیرت طیبہ. اوکے. اب چونکہ انہوں نے سیرت طیبہ چوز کیا ہے تو آپ کو کوئی اور سیگمنٹ چوز کرنا پڑے گا. تو مسلم سائنسدان. مسلم سائنسدان آپ کا ہے، لیکن اسلام اور سائنس نہیں ہے، مسلم سائنسدان ہے. مسلم سائنسدان میں سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. مسلم سائنسدان میں سے پوچھ لیتے ہیں. میں نکال لیتے ہیں ادھر سے. جی جی. کس مسلم سائنسدان کا تیار کردہ شمسی کیلنڈر سب سے درست مانا جاتا ہے؟ عمر خیام. یہ مسلم سائنسدان انہوں نے چوز کیا؟ نہیں، ہم نے کیا تھا. انہوں نے چوز کیا تھا. ٹھیک ہے، سوال کا درست جواب ہے. درست جواب ہے. وومن یونیورسٹی. جی. عشرہ مبشرہ میں سے کون سے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے؟ ہم زلف میں وہ بھی نہیں آتا. یعنی کہ 2 بہنیں 2 مختلف لوگوں کے نکاح میں ہوں تو وہ دونوں آپس میں ہم زلف کہلاتے ہیں. تو عشرہ مبشرہ میں سے کون سے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے؟ آپشنز ہیں حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت علی بن ابی طالب. حضرت سعد بن ابی وقاص. یہ جواب درست نہیں ہے. جواب درست ہے حضرت زبیر بن عوام. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت زبیر کے نکاح میں تھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، جو کہ بہن تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نکاح میں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسماء حضرت زبیر کے نکاح میں تھیں. تو اس طریقے سے دونوں بہنوں کے نکاح کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں ہم زلف. زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، بڑے جلیل قدر. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ان سے سوالات کیے اور رزلٹ واضح ہے کہ وومن یونیورسٹی نے آج کا ایپیسوڈ ون کیا ہے اور ان کا سکور رہا 10 میں سے 6. کانگریچولیشنس، بہت شکریہ آپ کا اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ہمارا آج کا جو یہ ایپیسوڈ ہے یہ بہت انٹریکٹیو رہا اور طلبہ طالبات کے سوالات کے جوابات تو ہوئے، لیکن ان کے ساتھ ان کی جو ایکسپیرینس شیئرنگ ہے اس پہ بھی بات کی ہم نے. تو اس مقدس مہینے میں اپنے لیے اور ہمارے لیے سب سے بڑی طلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات رہے، اس کے لیے دعا کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اور ہمارے لیے جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی صحت کی دعا کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. سائمہ علی اور ڈاکٹر عثمان کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. USP پائندہ باد.